अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं लीक्स और मुल्की सियासत। हर 2 दिनों बाद एक वीडियो सामने आ जाती है। आज की जो ताज़ा तरीन वीडियो सामने आई वो NA 133 की, जहां पर जो वोट की खरीदारी का कुछ मामला लग रहा है। इसके अलावा जो मुख्तलिफ और ऑडियोज और वीडियोज आ रही हैं उनके सियासी तौर पर किस तरह से असर पड़ेगा, इस पर बात करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। इसके बाद नस्ला टावर के मकीनों के हवाले से एक अपडेट लेंगे कि मुआवजे के जो वो मुंतजर है, क्या सूरत हाल है वहाँ पे, अभी तक कितने फीसद ये टावर तोड़ दिया गया है। जरा ग्राउंड रियलिटीज पूछेंगे अपने नुमाइंदे से प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। आखिर में बात करेंगे पाकिस्तानी बॉक्सर्स की जिन्होंने नाम रोशन किया है हमारा, निसार अहमद और मोहम्मद वसीम, उन पे गुफ्तगू होगी। लेकिन आगाज करते हैं आज की जो फुटेज आई है NA 133। बज़ाहिर ये लग रहा है कि जो वोट खरीदे जा रहे हैं वो PMLN की जानिब से है, 2000 रुपया के एवज एक वोट। अच्छा, इस वीडियो पे हर तरह की चहमगोहियां हो रही है। एक ये स्कूल ऑफ थॉट भी है जो कहता है जी इतना आराम से बैठ के कौन वीडियो बनवा सकता है, ये हो सकता है फ्रेम करके किसी दूसरे जो उनके मुखालिफिन है उन्होंने बनवाई हो। PMLN वाले कह रहे हैं हमने नहीं बनाई, लेकिन ऑब्वियसली PTI और पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि जिसको चेक करवाएं। PMLN पीपल्स पार्टी पे इल्जाम लगा रही कि वो पंजाब में वोट खरीद रहे हैं। तो ये पीपल्स पार्टी के आप देख लीजिए विजुअल्स, तो ये PMLN वाले कह रहे हैं जी कि ये भी हो रहा है वहां पे। सो पाकिस्तानी सियासत में वोट खरीदा तो जाता रहा है, ये कोई चश्म कुशा इंकशाफ नहीं है। लेकिन क्या ये इस वीडियो का कोई असर पड़ेगा इलेक्शन के ऊपर, या इलेक्शन कमीशन ने जो नोटिस लिया है ऐसी चीजों से फर्क पड़ता है, इस पर बात करेंगे। रऊफ क्लासा साहब हमारे स्टूडियो पे मौजूद है, साबिर शाकिर साहब मौजूद है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। क्लासा साहब, इस वीडियो के जो कहते हैं ना, जिसमें जिनको शक है कि जी ये असल नहीं है, इसमें शायद ये कोई नकली फ्रेम करके भी बनवाई गई, चले वो भी हम गुंजाइश रहने थे। लेकिन इस तरह की वीडियोस जब सामने आती, क्योंकि वो मूसा गिलानी साहब की भी आई थी जब वो इलेक्शन से पहले भाव ताव हो रहा था, फर्क पड़ता है इलेक्शन पे, या इलेक्शन कमीशन कोई सख्त इक़दाम लेता है, ले सकता है, या बस ऐसे ही नोटिस लेना है? मारे ये तो बेचारे जो पैसे ले रहे थे साहब ज़रा कुछ ज़्यादा वेल ऑफ नहीं होंगे, मुनासिब होंगे, बेचारे हैंड टू माउथ होंगे, चलें 2-3 हज़ार रुपया मिल रहा है तो कोई निकल जाएगा। मैं थोड़ी सी बिगर पिक्चर दिखाना चाहता हूँ। या सेनेट ऑफ पाकिस्तान देखें, लीव अलोन के, क्योंकि आपका करेक्टर कहाँ से बिल्ड होता है, ऊपर से बिल्ड होता है या नीचे से बिल्ड होता है? बेमानी ऊपर से शुरू होकर नीचे जाती है, नीचे से ऊपर जाती है, दैट्स अ डिबेट। पर जब सेनेट ऑफ पाकिस्तान में अल्लाह लिलान नोइंगली कई वीडियोस इसकी आ चुकी हैं, पैसे चलते हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान वो खुद कह चुके हैं इमरान खान साहब को, एक दफ़ा नहीं दर्जनों दफ़ा। अच्छा, बाकी भी कह चुके हैं जी कि आपके करोड़ों पर लगते हैं। अगर आपके सेनेट ऑफ पाकिस्तान में लोग बिकते हैं, MPA बिकते हैं, हम तो इनको रोना रो रहे हैं ना कि 2-4 वीडियोस आ गई हैं तो सामने निचले लेवल पे रोला पड़ के छोड़ दें उनको। वो ये हर जगह पे होता है, हमारे इलाके में भी होता है। जो मेरी वहाँ पे कंस्टिट्यूंसी है वहाँ पे भी इसी तरह की चीज़ें चल रही होती है। कैंडिडेट पैसे वो दे के गरीबों की बस्तियों में जाएंगे, पूरी रात जो है ना एक थैला उठाएंगे, पूरे 5 साल कमाते हैं, माल बनाते हैं, पैसा कमाते हैं, हराम वो लेके आते हैं, और आखिरी रात उसमें कोई बैठ के एक कैसे 30-40 लाख रुपया लगा, फिर सीट खरीद कर ली। ये चीज़ें हमने वहाँ देखी हुई है, लइया की बात कर रहा हूँ अपने उससे रिलेटेड। जब आपका जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान के उम्मीदवार बिकते हों, पैसों की बुनियाद पे यहाँ पे सेनेट को आप खरीदा जाता हो, आपकी वोटों की ट्रेडिंग हो, ये करैक्टर अगर आप यहाँ पे नहीं दिखा रहे जो आपको दिखाना चाहिए कि कौम के लिए रोल मॉडल बने, तो उस पर आपको ये परेशानी होगी। एक और छोटी सी मिसाल दूं, कौमी असम्बली की, वहां पे EVM शुरू हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग शुरू हो गई है, वहां पे इन्होंने वो लगा थंब के जरिए ना हाजिरी लगती होती है। कौमी असम्बली में वहां पे अब भी रजिस्टर रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है कि MNAs जो हैं, मैं सबकी नहीं बात कर, बहुत सारे अच्छे ईमानदार भी हैं अगर, लेकिन बहुत सारे MNAs जो हैं वो आप कहते हैं कि यहाँ पे थंब के जरिए हम हाजिर नहीं लगाए कि आज हम यहाँ पे हाउस में मौजूद हैं या नहीं है। रजिस्टर रखा हुआ है, रीजन सुने जरा। प्रॉक्सी लगती है ना। अच्छा, प्रॉक्सी एक दूसरे की लगाते हैं, जिसमें इनके कौमी असम्बली का जो अमला है वो बकायदा उसमें हिस्सादार है, वो बकायदा उनको फैसिलिटेट करता है और अपना शेयर लेता है। अच्छा। वो क्या कर, सिर्फ 5,000 रुपए का अलाउंस होता है डेली का। और अगर गलत नहीं कर रहा, शायद बढ़ा दिया उन्होंने। जहां का MNA, अगेन एम रिपीटिंग, साहब की नहीं बात कर रहा, जहां का MNA वो सिर्फ 5,000 रुपए के लिए बेमानगी करता हो, वो जाता हो और वहां रजिस्टर वो उसमें हाउस में मौजूद नहीं है क्योंकि मुझे अलाउंस मिल जाएगा। ये चीजें मैंने यहाँ पे आके कैमा कमेटी की मीटिंग में कई दफा देखी हैं। ठीक है, ये कमेटी के इजलास में भी नहीं है कि वहां से भी इनकी कोशिश होती है बहुत, लेकिन इनकी हाजिरियां पूरी होती हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आप मुझे बता दें, अगर सेनेटर बिक रहे हैं, सेनेटर से मुराद है सेनेट को जो आके इलेक्ट करते हैं, उम्मीदवार बिक रहे हैं या वो उनको खरीद रहे हैं इसके MPs को, और फिर उसके बाद आपकी यहाँ पे कौमी असम्बली में आप उसमें बैठ कर रजिस्टर नहीं रखने देते, कुछ शॉकिंग बात नहीं ना। आप ये कह रहे हैं मेरे लिए कोई चीज 2,000 रुपए। लेकिन साबिर साहब, ये इंटरेस्टिंग बात है कि NA 133 बज़ाहिर ये बड़ा PMLN का मजबूत हल्का है ना। यहाँ पे तो यही जीतते आए हैं और शायद प्रोबेबिलिटी है कि इस वक्त उनकी वो सीट शायद ये निकाल भी लें।
اس طرح کی کام کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئے گی PMLN کو؟ اچھا، ایک تو یہ کہ یہ پہلے دن سے ہی ہو رہا ہے، کوئی یہ فرسٹ ٹائم نہیں ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ سوشل میڈیا اور یہ فون شو نہیں ہوتے تھے، اور جیسے رؤف بھائی نے بتایا اسی طرح بہاول نگر میں بھی ہمارے بھی یہی ہوتا ہے، اور ہر طرح سے اس میں کوئی 1% بھی شبہ نہیں ہے. مختلف طریقے ہوتے ہیں، ووٹ خریدے جاتے ہیں، بعض اوقات صرف ID کارڈ لے لیے جاتے ہیں. جب الیکشن رات ہوتی ہے، الیکشن نائٹ، جب آپ وہ پاکٹس کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ پاکٹس مخالفین کی ہے، وہاں سے صرف ID کارڈ اٹھا لیے جاتے ہیں اور ان کو پیسے دے دیے جاتے ہیں تاکہ وہ ووٹ کاسٹ ہی نہ ہو. تو پہلے تو نہ الیکٹرانک میڈیا تھا، نہ سوشل میڈیا تھا، نہ ٹیلی فون تھا، اس طرح کی کوئی یہ موبائل فون اسمارٹ فون، تو ریکارڈنگ ہوتی نہیں تھی. تو یہ سلسلہ چل رہا تھا. اب یہ چیزیں اس لیے زیادہ آ رہی ہیں کہ اب جدید ترین سسٹم آ گئے ہیں. وہ خاص سینٹ کے الیکشن میں وہ گیلانی صاحب کے بچے ہوں یا ادروائز کوئی اور ہو، تو وہ ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. لیکن ان کے آنے کے بعد پھر ان کو آگے ثابت کرنا ہوتا ہے. ثابت کرنے کا پروسیس لمبا ہے. جو آپ کہہ رہی ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان حرکت میں آئے گا نہیں آئے گا، آ گیا تو نوٹس، وہ تو نوٹس لیا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. باقی یہ جو 2000-3000 میرا خیال ہے ریٹ تھوڑا ہے. مجھے بھی یہ لگ رہا تھا کہ 2000 سے ذرا زیادہ ہونا چاہیے، تھوڑے سے کم پیسے ہیں اور یہ پیسے زیادہ ہونے چاہیے تھے کیونکہ زیادہ اس کی وجہ کہ 2000 میں تو آج کل 20 کلو آٹا بھی نہیں آتا. لیکن بہرحال سیڈ ویژولز ہے، تو یہ اچھی چیز نہیں ہے. اس کی وجہ یہی ہے، اگین میں کہوں گا کہ جب تک ہم یہ کلچر تبدیل نہیں کریں گے، وہ تو ہم نے خود ہی تبدیل کرنا ہے، پولیٹیکل پارٹیز نے کرنا ہے. اور PTI تو ویسے بھی اس میں ہے بھی نہیں آئی تھنک ابھی تک. نہیں جی، انہوں نے میدان کھلا چھوڑا ہوا ہے انہوں نے PMLN کے لیے، مطلب وہ ہے. اور پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ تو سیٹ تو ان کی PMLN کی جی، کنفرم ہے. پیپلز پارٹی کی بھی وہاں پہ کوئی خاص جب تک کوئی بہت زیادہ تگڑا کام نہیں کیا جاتا. یہ تو بیچارے وہ چھوٹے لوگ ہیں نا، عوام ہیں جو 2000-4000 لے لیتے ہیں، لیکن سٹنگ MPs MNAs اور کورم چیک کریں تو کورم پورا نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ جا کے حاضریاں دیکھیں تو وہ پوری ہوں گی. اچھا، ویسے یونیورسٹی میں کبھی ہم یہ کیا کرتے تھے، لیکن اس وقت بچپنا تھا، چلو ہم کر لیتے تھے کہ چلو کوئی بات نہیں. لیکن خیر ابھی تک کچھ لوگوں کا شاید نہیں گیا یہ کھلنڈرا پن. آگے تھوڑا بڑھتے ہیں کیونکہ اور بھی تو فوٹیجز لیک ہو رہی ہیں، آڈیو فوٹیجز ہیں، کچھ اور آنی بھی ہے. یہ کیپٹن صفدر صاحب کہہ رہے ہیں بار بار، اور PMLN بھی بار بار کہہ رہی ہے کہ اور ویڈیوز بھی آنے والی ہیں ممکنہ طور پہ. ذرا سنیے. سینما اسکوپ فلم آئے گی، اس کا مطلب ہے کہ فل سکرین پہ مزہ آئے دیکھنے والوں کو. وہ فلم آنے والی ہے. قوم کو پتہ ہو گیا جی، بڑے بڑے لوگوں کی فلمیں بھی آئیں گی. کوئی سوئمنگ پول میں گرا ہوا ہے، کوئی سوئمنگ پول سے باہر ہے، کوئی واش روم میں گرا ہوا ہے، کوئی کدھر گما ہوا ہے. کیا یار ہماری قوم کا کیریکٹر کیا ہے؟ فلم کا ڈائریکٹر ایک مظلوم پاکستانی ہے. ہر 22 کروڑ میں ہر ایک ڈائریکٹر ہے، وہ یہ چاہتے ہیں اس نظام سے جان چھوٹے. میں آپ کی طرف آتی ہوں کلاس صاحب، ذرا آپ کو کوئی معلوم ہے کن ویڈیوز کی بات کر رہے ہیں کہ کون سی؟ کوئی سوئمنگ پول کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، مطلب اس ویری اسپیسیفک اباؤٹ ہے. میں اگین یہ کہوں گا یہ سلسلہ بھی پرانا چل رہا ہے جی، کیونکہ اب سسٹم آ گئے ہیں، جدید ترین ٹیکنالوجی آ گئی ہے. اب فوراً آ جاتے ہیں، فوکس پہ آ جاتے ہیں. ایون آپ سڑک پہ بھی جا رہے ہیں، روڈ پہ بھی، تو یہ آپ کے جو سیف سٹی کیمراز ہیں تو یہ آپ کو بتا دیتے ہیں. بلکہ جو اچھے پولیس آفیسر ہیں نا، وہ اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اگلی نشست پہ اپنی کسی فرینڈ کو نہیں بٹھانا، بلکہ پچھلی سیٹ پہ بٹھانا ہے اور اگلا شیڈ نیچے رکھنا ہے، کیونکہ وہ اس طریقے سے ہم جب کیپچر کرتے ہیں. آپ کے توسط سے پوری قوم کو پتہ چل رہا ہے، ہم بھی ایجوکیٹ ہو گئے. یہ اور جو سب سے زیادہ محظوظ پتہ ہے کون ہو رہا تھا؟ جو سیف سٹی پروجیکٹ میں بیٹھے نا کیمراز کے کنٹرول روم میں، وہ ڈاکے بڑھ گئے ان کا فوکس ان پہ سب سے زیادہ. تو ڈاکوں کی بات ہوئی آپ کا، بلکہ ہم اکٹھے رہتے رہے. گلشن جناح ریڈ زون میں ہے جی. گلشن جناح ایک چھوٹا سا 200 گھروں کا یونٹ ہے. گورنمنٹ آفیسرز رہتے ہیں وہاں پہ، میریٹ کی بیک سائڈ پہ. وہاں پہ ڈپارٹمنٹل سٹور ہے. وہاں پہ چور آیا، 3 گھنٹے تک وہ اس میں رہا. اس کی CCTV فوٹیج آ چکی ہے، 3 دن ہو گئے، اور 3 گھنٹے تک وہ اپنا صفایا کر کے ریڈ زون میں چند میرے خیال چند کلومیٹر بھی نا، کلومیٹر سے بھی کم فاصلہ ہے. ابھی ہماری ٹیم کا ایک لڑکا، وہ پولیس چوکی چند گز دور تھے، اس سے پہلے اس کو لوٹ لیا. اس ادھر بھی ناکے ہیں. اور جا کے پوچھا ان سے کہ آپ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ؟ انہوں نے کہا جی مطلب اندر باہر آنے والوں کو چیک کر رہے ہیں اس کالونی میں، ہمیں نہیں معلوم اس سے کیا. وردی اتار کے 2 منٹ کھڑا ہو. تو یہ چیز چل رہی ہے. البتہ اب جو آڈیو ویڈیوز کی طرف، تو پہلے بھی بہت پہلے تو یہ صرف ہوتا تھا
لینڈ لائن جو ہوتی ہے ہمارا فون وہ ریکارڈ کرنا ہوتا تھا. اب تو ہر شخص کے پاس ہے. ہوٹلز میں چلے جائیں ان کے پاس چلتے پھرتے جی وہ فلم میکر ہے. چلتے پھرتے یہ جو ہم جس کو بہت بڑی سہولت سمجھتے ہیں یہ ہمارے جاسوس ہیں بنیادی طور پہ, اور کوئی چیز محفوظ نہیں ہے. تو اس لیے اب مقابلے پہ وہ ساری آڈیوز ویڈیوز ریکارڈ ہو رہی ہیں اور ایک دوسرے کی بنا کے رکھی ہوئی ہیں. لیکن اس سے امپیکٹ کیا آتا ہے کلاسز صاحب؟ فار ایگزامپل پہلے ایک آڈیو آتی ہے ثاقب نثار صاحب کی, وہ غلط ہے صحیح ہے, اس کو سائڈ پہ کرتے ہیں بیکاز ایک تو یہ ڈی بنک ہو گیا کہ اس میں سے بہت سارے جملے ان کی تقاریر سے اٹھائے ہیں. لیکن ایکسپیکٹیو آف دا فیکٹ کہ یہ صحیح ہے یا یہ غلط ہے, یہ کس طرح سے آپ کا خیال ہے یہ افیکٹ پڑتا ہے جب آپ کو بتایا جائے کہ جی ایک یہ آڈیو ہے اور ویڈیو آنے والی ہیں, تو پھر یہ کہ کوئی ویسے ہمیں نا ڈیبیٹ کرتی رہنی چاہیے ایز اے جرنلسٹ کے وی سی کے آئیڈیلسٹ ہم سوسائٹی چاہتے ہیں کہ ہماری لیڈرشپ آئیڈیل ہو, کریکٹر اس کا ٹھیک ہو, آنیسٹ ہو, ڈگنیٹی ہو. جیسے ویسٹرن ڈیموکریسی میں ہمیں نظر ہے چھوٹی چھوٹی بات بھی اسکینڈل آ جائیں تو لوگوں کو کوئٹ کرنا پڑتا ہے. ہمارا اس کا ہندوستان پاکستان کا ڈی این اے ذرا ڈفرینٹ ہے. ان کو ذرا ڈفرینٹلی یہ لوگوں کو بھی, قوم کو بھی, ہمیں بھی, سب کو نا تھوڑا مختلف دیکھیں. یہ دونوں خطے جو میں دیکھتا ہوں, معذرت کے ساتھ اگر میرے اس کا انڈین دوستوں کا دل دکھ ہے یا پاکستانیوں کا دل دکھ ہے, یہاں پہ کریکٹر, یہاں پہ ہائی مارل ویلیوز, یہاں پہ آپ کی فائنینشیل انٹیگریٹی یہ میٹر ہی نہیں کرتا. یہاں کرپشن اور موریلٹی میٹر نہیں کرتی. میں کو 2-4 مثالیں دیتا ہوں. اور نہ ان بنیادوں پہ ووٹنگ پیٹرن کو ڈسٹرب ہوتے ہیں. اب میرا یہ خیال ہے کہ جنیدو صاحب کے بعد کوئی وزیر اعظم بتا دیں کہ جس پہ کرپشن کے ایلیگیشن نہ ہوں, جن کو سزائیں بھی ہوئی ہیں کرپشن کے الزامات پہ, اس میں بہت سارے سکینڈلز بھی ہیں وزیر اعظموں پہ آئے ہیں, ایون ان کے مورل ان پہ سکینڈلز آئے ہیں, بہت ساری خبریں لگی ہیں, دنیا بھر میں چھپی ہیں. اس کے باوجود اس قوم کی موریلٹی انکلوڈنگ می یہ بڑی انتہائی کمپرومائزڈ قسم کا. ہمارے لیے کوئی بری بات نہیں ہے یا یہ چیزیں آ رہی ہیں نہیں آ رہی, فائدہ لوگ چسکے لے رہے ہیں, مزے لے رہے ہیں. میں شرطیہ کہتا ہوں پھر یہ لوگ اس میں جیت کے آئیں گے جن کی چیزیں آ رہی ہیں. اگر اس ملک میں موریلٹی پہ الیکشنز ہوتے اور اس پہ ووٹنگ پیٹرن ہوتا, نہ سیف علی زرداری صاحب نے آنا تھا, نہ اس پہ نواز شریف صاحب نے آنا تھا, نہ عمران خان صاحب نے آنا تھا, نہ بہت سارے اور لوگوں نے آنا تھا. یہ تینوں چیزیں اس میں کور ہوتی ہیں جو میں آ کے کہہ رہا ہوں. کسی پہ کرپشن کے الزامات تھے, کسی پہ آ کے موریلٹی کے ایشوز تھے, کسی پہ آگے دیگر پرابلم تھے. اس کے باوجود لوگوں نے ان کو ووٹ بھی دیا ہے. لوگوں نے اس لیے ووٹ بھی دیا نا کیونکہ پرابلمیٹک ہے. دا سسٹم از ویری پرابلمیٹک, کیونکہ جب یہ کام ہو رہے ہوتے ہیں اس وقت آنکھیں بند ہوتی ہیں اپنے سیاسی مقاصد کے لیے. پھر آپ کیسے سامنے لے کر آ جاتے تو روڈ مروڑنے کے لیے, تو پھر لوگ اس نظام سے اعتبار ہی اٹھے. انہیں پتہ بھی نہیں یہ صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے, یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے کہ کیا ہے. یہ سسٹم جو ہے نا ٹرک کی بتی ہے جو آپ کو مجھے یا صابر بھائی بہت سارے لوگوں کا منہ بند کرانے کے لیے یوز کیا. یا سسٹم نہیں ہوتا. آپ کے لوگ جو ہوتے ہیں سسٹم کو رن کر رہے ہوتے ہیں, انہوں نے سسٹم کو رن کرنا ہے نا. یہ میز کرسی تو کوئی چیز نہیں ہے نا, انلیس جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں انہوں نے ڈیلیور کر کے دینا ہے نا چیزوں کو. آپ نے سسٹم یہاں پہ رکھا ہوا ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں جن پہ آپ کے لاز بھی موجود ہیں, سپوز سسٹم موجود ہے کہ جن لوگوں پہ مورل ایشوز آ جائیں, جن پہ کرپشن کے ایشوز آ جائیں, آپ کے قانون بھی ہیں 61, 62, 3 وٹ ایور جو بھی چیزیں, آپ نے ایکسیپٹنس لیول بڑھ گیا ہے پاکستان میں یا ایون انڈیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ ان چیزوں کا. لوگ ان چیزوں کو برا نہیں مناتے. ہمارا ویسٹرن جو ہم آ کے پیمانے سے ہم آ کے اپلائی کرتے ہیں نا, ہمارے یہاں نہیں ہو سکتا. وہ ویسٹرن کا اپنا ایک مزاج ہے, ان کی ایجوکیشن ہے, ان کا آپ کہہ سکتے ہیں میچورٹی لیول ہے, ان کی سینسٹیوٹیز ہیں کہ ہماری لیڈرشپ کیسے ہے. آپ بل کلنٹن کو دیکھ لیں, جھوٹ بولا اس نے سمپل. ہمارے ہاں تو آپ دیکھ لیں جھوٹ فخر سے بولتے ہیں, وے آف لائف. لیکن پھر بھی وہ صدر رہا نہیں رہا, معافی شافی مانگ لی, لیکن وہ صدر رہا. نہیں, اس میں تھوڑا سا ہے نا ذرا اس کو کہ انہوں نے ٹرائل کیا اس کا, پوری دنیا کو دکھایا. پھر امپیچمنٹ کی بات ہوئی, ووٹنگ والی اگر چیزوں پہ انہوں نے دنیا کو آگے سب کچھ انہوں نے کیا تو صحیح. انہوں نے نکسن کا آیا, اتنا بڑا ان کا اسکینڈل آیا, جمی کارٹر کا آیا, بہت سارے لوگوں کا. ایون یو کے میں دیکھنا اخلاقی بنیادوں پہ بہت سارے وہاں پہ ان کا تھا. میں ڈیوڈ کیمرون تھا کہ بریگزٹ پہ اگر اس نے الیکشن ہارا, حالانکہ کوئی ضروری نہیں تھا وہ آگے ریزائن کر. سو یہ جو موریلٹی کی باتیں ہمیں کرتی رہنی چاہیے, لیکن یہ قوم جو ہے نا موریلٹی پہ بلیو رکھتی ہے, نہ کرپشن کو اس کو مسئلہ ہے, نہ ارریگولرٹی. جتنا بڑا ڈاکو چور امورلسٹ ہوگا اس قوم کا ہیرو ہوگا, اس کی ایک ریزن ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں لے کے رکھ لی جاتی ہیں اور ان کو آگے بڑھایا نہیں جاتا, سزائیں نہیں دلوائی جاتی. بلکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک جب ہم جاتے ہیں نا کوئی بھی ایگریمنٹ کرتے ہیں تو آخری جملہ لکھا ہوتا ہے تحریر لکھ دی ہے تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آ گئے. ٹھیک ہے, یہ کوئی بھی آپ ڈیل کرتے ہیں ڈیل کرتے ہیں تو اس میں لکھا ہوتا ہے. تو یہ بھی کوئی بھی چیز آتی ہے تو یہ آرام سے لے کے اس کو نا محفوظ کر لیتے ہیں اور بوقت ضرورت کام آئے اور اس کو دکھاتے رہتے ہیں اور بارگیننگ کرتے رہتے ہیں. اور اگر بہت زیادہ
معاملات خراب ہوں تو اس کو تھوڑا سا جھلک بھی دکھا دیتے ہیں. یہی کام ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں جی کہ اگر وہ بھی ایسے بارگیننگ کرتے ہیں تو پھر ہم بھی بارگیننگ کریں گے نا اس طرح ویڈیوز. تو یہ اسی طرح چل رہا ہے اور کیا ہونا ہے. تو پھر کیا ابھی پیچھے پھر اس کا اثر کیا پڑ رہا ہے؟ اصل میں میرا جو سوال ہے نا, یہ جو ہم تو بارگیننگ دیکھ رہے ہیں نا اوپر اسکرین پہ, یہ بارگیننگ ہے نا, جی ہاں بارگیننگ, پریشر ٹیکٹکس. پیچھے کیا ہے اس کے پیچھے ابھی تک تو کچھ بھی نہیں ہے. اچھا, اس کے پیچھے تو ابھی وہ کہتے ہیں نا کہ طاقتوروں کی لڑائی ہے, ہاتھیوں کی لڑائی ہے. تو ہاتھیوں کی جب لڑائی شروع ہوتی ہے تو پھر اس پہ ٹائم تو لگتا ہے تھوڑا سا, لیکن ابھی تک یہ صرف ایک دوسرے کو آنکھیں دکھا رہے ہیں, اور آنکھیں دکھانے میں وقت بھی گزرتا جا رہا ہے اور ٹائم گین کر رہے ہیں. کیا اس توقع میں کہ وہ جو ایک صفحہ ہے وہ پھٹ گیا ہے؟ ایک بات بتاؤں, وہ جو صفحہ ہوتا ہے نا, میں نے مزید تحقیق کی, وہ کہتے ہیں وہ صفحہ یہ پینسل, یہ انک یہ والی استعمال نہیں ہوتی. اچھا, وہ ہوتی ہے کچی پینسل. وہ جو ہوتی ہے سکے والی, وہ ہوتی ہے ریزر سے وہ مٹا دی جاتی ہے. تو وہ ایسا صفحہ کبھی بھی اس انک سے کبھی بھی نہیں لکھا. میرے خیال تھا شاید ٹیپ سے جوڑ دیا. نہیں, اس انک سے کبھی بھی نہیں لکھا جاتا. اور جو انمٹ سیاہی جسے کہتے ہیں, وہ ہمیشہ کچی پینسل سے لکھا ہوتا ہے, اور کچی پینسل سے جب ضرورت آتی ہے وہ ریزر سے مٹا دیتے ہیں. سو بیسیکلی اپوزیشن کا اس وقت صرف یہی پلان ہے کہ جی وہ صفحے کو دیکھ رہے ہیں, صفحے کے ارد گرد ہے نا ان کا. اچھا, اس میں اگین وہی بات بتاتا ہوں کہ ایک طرف پولیٹیشنز یہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم نے جہاں پہ جمہوریت لانی ہے, سول حکمرانی کا تصور لے کے آنا ہے, اور دوسری جانب وہ کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی نہیں کرتے کہ جس سے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف نہ دیکھ رہے ہوں. ہر پولیٹیشین, ہر پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اس کی کوشش یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ آ جائے. یہی اس وقت مسلم لیگ نواز کر رہی ہے, یہی اس وقت پیپلز پارٹی کر رہی ہے, یہی اس وقت پی ٹی آئی کر رہی ہے. اور وہ اسٹیبلشمنٹ بہت اچھی ہے جو ان کو سپورٹ کرے, وہ اسٹیبلشمنٹ بہت بری ہے جو ان کو سپورٹ نہ کرے. اصول نہیں ہے. ادروائز تو پولیٹیکل پارٹیز ہے, یہ ای وی ایم کا معاملہ ہو, گلگت بلتستان کی الیکٹورل ریفارمز ہوں, یہ ساری چیزوں پہ پھر یہ اس طرف کیوں دیکھتے ہیں؟ یہ ان کو ان کی کال پہ زیادہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اس کی ایک وجہ ہے صابر صاحب, اور میں اس میں کلاسز آپ کو گفتگو میں شامل کروں, وہ کہیں گے جی وہ جب نظام میں سٹیک ہولڈر ہیں تو پھر بات تو ہوگی, گفتگو بھی ہوگی, تو ان کو شامل بھی رکھیں گے. ان کو تسلیم کر لینا چاہیے نا. پھر اگر یہ سارے مانتے ہیں کہ سٹیک ہولڈر ہیں, ٹھیک ہے, تو پھر سٹیک ہولڈر ہیں تو پھر جہانگیر کرامت صاحب کو کیوں فارغ کیا؟ انہوں نے بھی تو یہی بات کی تھی نا. جو اب نیشنل سیکورٹی کمیٹی بھی بن رہی ہے, اجلاس بھی چل رہے ہیں, سب کچھ ہے, بلکہ ایک سے زیادہ بن گئے ہیں فورم. تو جب یہ چیز ہے تو اس حقیقت کو تسلیم کر لیں, اس گراؤنڈ ریالٹی کو, کہ ہم نے سب نے مل کے چلنا ہے. اور اگر یہ حقیقت تسلیم کرنی بھی ہے, یہ مانتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے, لیکن اس کے بعد پھر یہ پولیٹیکل نیریٹو کچھ اور ہے اور سیاسی نیریٹو کچھ اور ہے. ٹھیک ہے, پولیٹیکل نیریٹو اور جو ہڈن نیریٹو ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے. سو عمران خان صاحب کی حکومت کو, عمران خان صاحب کی اپنی گورننس کے علاوہ تو اور کوئی مسئلہ نہیں ہے نا اس وقت اپوزیشن کی طرف سے, یا کوئی اور ناموافق حالات تو نہیں ہے؟ میں اس کا جواب دیتا ہوں. صابر نے بڑی اچھی جو ہماری گراؤنڈ ریالٹیز ہیں بڑا خوبصورت ایکسپلین کیا, لیکن اس کی ایک اور سائڈ ہے جو آپ نے بات کی, وہ بڑی اہم اسٹیک ہولڈر والی. اسٹیبلشمنٹ اگر اپنے آپ کو اسٹیک ہولڈر بنائے گی, پارلیمنٹ کو وہی چلائے گی, سینٹ چیئرمین بھی وہی کروائے گی, پھر اس کے بعد حفیظ شیخ گیلانی صاحب والا الیکشن بھی وہی کروائے گی, پھر اس کے بعد جوائنٹ پارلیمنٹ کو بھی مینج کر کے دے گی, 30-31 بل بھی اس نے کروا کے دینے ہیں, پھر سیاستدانوں سے خفیہ ملاقاتیں بھی کروانے ہیں, FTF بھی کروانا ہے, گلگت بلتستان بھی کروانا ہے, پھر آپ کے وہاں پہ آنا جانا, وہ کالے کوٹ پہن کے آپ نے ملنا ہے. پھر اس کا ایک نقصان ہوتا ہے, جب وہ حکومت آف دا ڈے جس کے لیے آپ یہ ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں, وہ اس کی فیلنگز آتی ہیں, اس کی فیلیئرز آتی ہیں, لوگوں میں ریئیکشن آتا ہے. جیسے آپ ابھی دیکھیں, عمران خان صاحب نے بڑا ایک آگے سمارٹ کام کیا جس کو میرا اسٹیبلشمنٹ نہیں سمجھی. انہوں نے ہر کام میں ان کو آگے کر دیا کہ بھائی صاحب میں تو نہیں ملتا شہباز شریف سے, میں تو بلاول سے بات نہیں کرتا, یہ تو کرپٹ ہیں برے, آپ کریں. انہوں نے کہا اوکے جی فائن ہم کریں گے. انہوں نے خفیہ ملاقاتیں شروع کر دی, ان سے آگے ان کو بریفنگ کرنے شروع کر دی, قومی مفادات سمجھانے شروع کر دیے. یہ بڑے شروڈ ہیں چلا کے, پولیٹیشین سب سمجھتے ہیں انہوں کو فیئر انف کہ اگر آپ کو ہم بیل آؤٹ کریں گے تو ہمارے حصے میں کیا آئے گا, یہ اس لیے ان سے ملنا چاہتے ہیں. آپ نے جب پورا عمران خان صاحب کا برڈن لے لیا تو پھر جب ان کی ناکامیاں ہوں گی تو اس کا آپ کو بلیم شیئر کرنا پڑتا ہے. پبلک میں یہ میسج آ رہا ہے کیونکہ یہ ساری چیزیں ہینڈل کر عمران خان صاحب یہ آ کے تصور دے رہے ہیں, میں تو کر نہیں رہا, یہ دیکھیں ساری ملاقاتیں یہی کر رہے ہیں. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کی افواج ہیں ہماری,
ان پہ آके گفتگو ہوتی ہے, پھر وہاں سے ریئیکشن آتا ہے کہ آپ آرمی پہ کیوں گفتگو کرتے ہیں. وہ اس لیے آتا ہے کہ آپ کے جو ٹاپ لیڈرشپ ہے جو پولیٹیکل افیئرز میں میڈلنگ کرے گی تو ڈیفینیٹلی جو اپوننٹ عمران خان کے ہیں یا نواز شریف صاحب کے ہیں, جیسے عمران خان صاحب آپ کو یاد ہوگا وہ تنقید کرتے تھے بہت ساری آرمی پہ, جتنی تنقید عمران خان نے کی کسی نے نہیں کیا آج تک. ریزن کیا کہ وہ سمجھتے تھے فوج ان کو سپورٹ کر رہی. آج کل کیونکہ فوج پہ اس لیے تنقید ہو رہی ہے, میں چند ان کی بات کر رہا ہوں ٹاپ پہ لوگ ڈیل کر رہے ہیں, تو ناٹ ایز اے آرمی انسٹیٹیوشن, وہ اس لیے کرتے ہیں کہ آپ عمران خان صاحب کو سپورٹ کریں. سو دیٹس اے ویری انتہائی ڈینجرس ٹرینڈ ہے. ہمارے قومی انسٹیٹیوشن جو ہیں جو اسٹرانگ ہیں, جن کا کام دفاع والا کرنا ہے, جب آپ کے پولیٹیکل میڈلنگ میں آئیں گے تو ان پہ تنقید ہے کہ پھر وہ اریٹیٹ ہوتے ہیں, ناراض ہوتے ہیں. سو یو ہیو ٹو کیپ اٹ ڈسٹینس. ایک حکومت آف دا ڈے سے ان کو حل کرنے دینا. پولیٹیکل لوگ ہیں یا آپ ڈائریکٹ ہیں, پھر ڈائریکٹ رول کر کے دیکھ لیں. حکومت آف دا ڈے بالکل صحیح بات ہے, لیکن دوسری جانب بھی دیکھیں کہ اپوزیشن کی ساری جماعتیں فیئر الیکشن کس سے مانگ رہی ہیں؟ وہ گورنمنٹ سے نہیں مانگ رہی, نہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے مانگ رہی ہیں. الیکشن کروانا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے, اور اس کو تگڑا کریں, اس کو اتنا تگڑا کریں جتنا انڈیا میں تگڑا ہے. سارے موجودہ مثالیں ہمارے ساتھ. لیکن ہماری اس وقت کی اپوزیشن جماعتیں بھی جو ایک طرف گالیاں دیتی ہیں, وہ پی ڈی ایم کا ایک پوری ویو چلائی گجرانوالہ سے لے کے اور کوئٹہ تک, اور جلسوں میں آ کے اس چیلنج کیا. جب کچھ نہیں ملا اس کے بعد پھر فیئر الیکشن بھی انہیں سے مانگ رہے ہیں. انہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فیئر الیکشن دیں, ہمیں یہ گارنٹی دیں, ہمیں یہ گارنٹی دیں. تو جب یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کا یہ حال ہوگا تو پھر آپ کس بنیاد پہ اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا کہیں گے؟ اسٹیبلشمنٹ نے تو ایک اس میں چھوٹی سی بات, وہ بڑی اچھی بات ہے صابر بھائی کی, لیکن ان کو لے کر ان کو پروموٹ, ان کو لیڈر بنایا کس نے ہے؟ نواز شریف کو کس نے بنایا ہے؟ یہ پروڈکٹ یہ کہاں سے آئی؟ یہ تو پھر انہی کا آرگیومنٹ آپ اس کو, میں وہی کہہ رہا ہوں, یہ پروڈکٹ کس نے انٹروڈیوس کروائی؟ جنرل جیلانی صاحب نے کروائی. اتنا کوئی اس سیاستدان نے تو نہیں کہتے نا, صابر شاکر آپ میں یا کوئی اور لوگ گئے تھے. سر اس وقت جگہ کہاں تھی وہ تھی آرگینکلی پولیٹیکل؟ نہیں, بات یہ ہے کہ جب یہاں پہ آپ نے بیٹھ کے خود ہی اپنے ایسے لوگ لے کر آنے ہیں جو ڈمی ہیں, جو گوف ہیں, جو ملک کو چلانے کی صلاحیت نہیں رکھتے. ایک ہی کوالٹی ہے کہ ہمارے آگے یہاں پہ سبمسو بھی رہیں گے, آ کے ہمارا مرضی کا کھیل بھی کریں گے, چیزیں بھی کریں گے, ٹھیک ہے جی آپ بھی اپنا رول کریں, ہم بھی اپنا رول کر رہے ہیں. تو پھر تو یہ نہیں کہہ سکتے آ کے شیخ رشید صاحب جو کہتے ہیں جی 4 نمبر گیٹ سے سارے آئے ہیں, پھر یہ 4 نمبر گیٹ کو بند کر دینا کو بھائی صاحب ہمارے اپنے کچھ کام ہیں, ہمارے اپنے ایشوز ہیں, مہربانی فرمائیں وہاں پہ بیٹھ, سڑک پہ بیٹھ جائیں, یہ ادھر نہ تشریف لائیں, گیٹ نمبر 4 پہ آپ آتے ہیں. سو آپ کو بھی دیکھنا چاہیے کن لوگوں کے آپ ہاتھوں میں ملک کو دے رہے ہیں, کن لوگوں کو پروموٹ کر کے پاور میں لا رہے ہیں. آپ جب ان کو لائیں گے, پاور میں لائیں گے, اور ان کو ایک اپنی پروڈکٹ بنا کے پیچھے سے سپورٹ دی جائے گی, پھر اس کے بعد لوگ تو پھر آپ سے وہ ہوں گے تھوڑے سے. سمیٹنا اس بحث کو صابر صاحب, ابھی موجودہ وہی جو میں نے سوال ان سے پوچھا تھا, خان صاحب کو اپنی اس وقت گورننس چیلنجز کے علاوہ اور تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا اس وقت اپوزیشن سے؟ اسموتھ سیلنگ ہے اگلے 6 مہینے؟ سر یہ تو پالیٹکس میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اگلے 6 مہینے میں کیا ہونا ہے. اور آپ بہت معصومیت سے پوچھ رہی ہیں, مطلب ہاں چلے 3 مہینے کر لیں اس کو, 6 مہینے بہت زیادہ لمبا ہو جاتا ہے. اتنی سادگی سے پوچھ رہی ہیں, اس میں کچھ بھی نہیں, کوئی کچھ نہیں کہہ سکتے ہم, کچھ نہیں کہہ سکتے, کل کے دن کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے, کیونکہ ابھی تو کیا کہنا چاہیے موڈ کا اندازہ ہوگا کچھ دنوں کے بعد, چند ہفتوں کے بعد, کہ کیا موڈ ہے کیا نہیں ہے. لیکن اس کا اگین میں ڈیپینڈ کرتا ہے حکومت آف دا ڈے وزیر اعظم عمران خان پہ, کہ وہ آئندہ اگلے معاملات کس طریقے سے لے کے چلتے ہیں. کیونکہ انہوں نے بہت ساری چیزیں, جیسے کہ رؤف صاحب نے بتایا, رؤف بھائی نے, کہ بہت ساری چیزیں انہوں نے آگے سب لیٹ کی ہوئی تھیں, وہ آگے حوالے کی ہوئی تھیں. آپ ایک طرف آپ کہتے ہیں اپوزیشن لیڈر سے بات نہیں کرنی, چیئرمین نیب کا معاملہ, اور دوسری جانب آپ کہتے ہیں پریزیڈنٹ آف پاکستان بات کریں گے. یعنی ان کو 1 گریڈ ابو کر دیا کہ پرائم منسٹر سے میں نے بات نہیں کرنی, حالانکہ آپ کا لیول ایک ہی ہاؤس ہے, پریزیڈنٹ کا اسٹیٹس وہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہیں, تو وہ تو کرپٹ آدمی سے بات کریں گے, ٹھیک ہے, اور آپ کو کر کے بتائیں گے کہ جس سے آپ نے بات نہیں کی میری بات ہو گئی ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس طرح سے بات نہیں بنتی ہوتی. پولیٹیکل فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے اور ہوتی ہے. عدالتیں جانے, مقدمات کا کام نیب جانے, ایف آئی اے جانے. لیٹ نہیں ہو گیا پولیٹیکل انسٹیبلٹی, جو فلیکسیبلٹی کی بات آپ کریں, جب شروع سے ہی اپوزیشن یہ بات کہہ رہی ہے, کوئی بات پلوں کے نیچے سے بہت سارا پانی تو نہیں گزر گیا؟ اب تو کاؤنٹ ڈاؤن ویسے بھی شروع ہو چکا ہے, کیونکہ 3.5 سال ہو گئے ہیں, اور میرا تو یہ خیال ہے کہ اگلے سال
الیکشن ہو جائے گا اور وہ کس طریقے سے ہوگا, کیسے ہوگا, کون کروائے گا, یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. لیکن اگلے سال میرا خیال ہے کہ الیکشن ہو جائے. یہ اپوزیشن بھی یہی سمجھ رہی ہے اور وہ یہ مانگ بھی رہے کہ اگلے سال الیکشن کر لے. لیکن خان صاحب نے اگر 3.5 سال پولیٹیکل فلیکسیبلٹی نہیں دکھائی تو الیکشن ایئر میں جا کے کیوں ان سے بات چیت کریں گے؟ اب تو انہوں نے ووٹ ہی اسی بات پہ لینا ہے کہ میں نے نہیں کریں گے. انہیں سوٹ بھی نہیں کرتے, ان کو نعرہ بھی انہوں نے یہی سیل کرنا ہے, دیکھیں میں نے کرپٹ لوگوں سے ہاتھ نہیں ملایا, اپنا نقصان کرا لیا, لیکن میں نے میں نے نہیں. بس وہ ان کے پاس اگر کوئی بچ گیا ہے نا نعرہ جو ہے یہ بچ گیا, میں نے کرپٹ لوگوں سے ہاتھ نہیں ملایا, میں نے ان سے بات نہیں کی, میں نے فلاں نہیں کیا. اور انہیں اس بات کا احساس بھی ہے کہ پاکستان میں ان کی پاپولیرٹی بڑے برے طریقے سے متاثر, لہٰذا جو اوورسیز ووٹنگ کے ذریعے گیپ پورا کرنے کا وہ کار. مجھے نہیں پتا اگلا الیکشن جو ہے اگر اسی طریقے سے ای وی ایم کے ذریعے ہوتا ہے اوورسیز پاکستان میں, کم پروبیبلٹی لگتی ہے مجھے لگتا ہے بہت زور بھی لگائیں تو مشکل ایک بڑا میس کریٹ ہوگا. پہلے تو لوگوں کے پاس اور جواز ہوتے تھے نا الیکشن کو نہ ماننے کے, آپ کی طرف سیدھا سیدھا جو ہے نا پریکٹیکلی پاسبل نہیں لگتا. خواہش اور کیپیبلٹی میں فرق بہت ہے. بہت شکریہ آپ دونوں. بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے, نسلا ٹاور کے حوالے سے اپڈیٹ لیں گے, ہمارے جو نمائندے وہاں پہ موجود ہیں ان سے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. کس ڈپارٹمنٹ سے این او سی لیں جو وہ این او سی ویلڈ ہو, وہ این او سی کے بعد عام آدمیوں کی انویسٹمنٹ کو خطرہ نہ ہو. ہم قانونی کام کرنا چاہتے ہیں, ہم اگین سے انلیگل کنسٹرکشن سے. آج کا دن ہمارے لیے سیاہ ترین دن ہے. اوورسیز پاکستانی اپنا سرمایہ لے کے اس ملک میں آیا تو اس کے سرمایہ کی کوئی قدر نہیں کی گئی. یہ عمارت ہی نہیں, کراچی کے دل کٹ رہے ہیں. یہ شہر آپ کی شہر ہے, دنیا میں اس کا ایک مرتبہ نام تھا. معذرت کے ساتھ ہی سپریم کورٹ آف پاکستان کی کراچی رجسٹری کی پارکنگ بھی نالے کے اوپر ہے. یقیناً جج صاحبان نے نہیں بنائی. سندھ کے حالات دن بہ دن بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. اس بات کا انتظار کرنا ہے صوبے میں کم سے کم 6 مہینے کے لیے گورنر رول لگ جانا چاہیے. اگر آج وہ سرکاری دستاویز ہی کوئی حیثیت نہیں رکھتی, کل آپ کے اور ہمارے نکاح نامے بھی اسی طرح چیلنج ہونے لگیں گے. کراچی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ زیادتی ہے. ان کلپریٹس کو پکڑنا چاہیے تھا جنہوں نے یہ پرمیشن دی. ان بیچارے یہاں پہ جو لوگ رہ رہے تھے ان کا کیا قصور تھا؟ بلڈر کا قصور ہے, بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا قصور ہے, حکومت کا قصور ہے, وزیر کا قصور ہے. وہ جو 44 آدمی جنہوں نے گھر لیا ان کا کیا قصور ہے؟ کراچی پاکستان کا دل ہے. یہ دل دھڑکنا بند ہو گیا تو پاکستان چلنا بند ہو جائے گا. چیف جسٹس صاحب آپ ہیرو بن جائیں ہمارے شہر کا. ایک دفعہ سسٹم بنا کے ہمیں دے دیں, پھر دیکھیں کہ ہم سسٹم پہ کیسے نہیں چلتے. نسلا ٹاور پہ جو توجہ ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ 2 دنوں سے وہاں پر بہت جو شہر بھر کی سیاسی قیادت تھی وہ وہاں پر موجود تھی, جو وہاں پر تاجر برادری تھی اس کی ریپرزنٹیشن تھی, جن لوگوں کے یہاں مکانات تھے وہ لوگ ہمیں وہاں نظر آئے. کافی زیادہ احتجاج کیا گیا, پھر پولیس کی جانب سے وہاں پہ ان کے اوپر لاٹھی چارج بھی کیا گیا. تو فوکس میں ہے یہ عمارت گزشتہ 3 دنوں سے خاص طور پہ. اس وقت وہاں پہ کیا صورتحال ہے بات کریں گے. رافع حسین فاروقی ہمارے نمائندے موجود ہیں. رافع, یہ پہلے تو 200 مزدور لگائے تھے غالباً یہ اس عمارت کو گرانے کے لیے, اس کام کو اب ڈبل کر دیا گیا ہے, مزید اور مزدور منگوائے جا رہے ہیں. اس وقت کیا صورتحال ہے, کتنے فیصد یہ عمارت جو ہے وہ توڑی جا چکی ہے؟ بہت شکریہ ماریہ. دیکھیں اس وقت ہم نسلا ٹاور سے آپ کو رپورٹ کر رہے ہیں اور 24 گھنٹے دن رات یہاں پر کام جاری ہے. اس وقت بھی بلڈنگ کو مسمار کرنے کا سلسلہ جاری ہوا ہے اور 200 سے اب 400 مزدور کر دیے گئے ہیں اور ہر فلور پر 50 کے قریب مزدور جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں. ہیوی مشینری بھی موجود ہے. 2 کمپنیوں کو یہ بلڈنگ توڑنے کا ٹھیکہ دیا گیا ہے. ایک مینول طریقے سے مزدوروں کے ذریعے یہ بلڈنگ توڑ رہی ہے اور ایک ہیوی مشینری کے ذریعے بلڈنگ توڑ رہی ہے. اس وقت گراؤنڈ, بیسمنٹ اور جو 4 فلور ہیں وہاں پہ کھڑکیاں دروازے نکال کر جو باؤنڈری والز ہیں وہ توڑ دی گئی ہیں اور بلڈنگ کے اسٹرکچر کو اس وقت کمزور کیا جا رہا ہے. جو ہیوی مشینری ہے وہ ایکسیویٹر سے جو چھت ہے 15 منزلہ یہ عمارت ہے وہاں پہ پہنچا دی گئی ہے اور بتایا یہ گیا ہے کہ پہلے چھت سے جو ہے یہ بلڈنگ ٹوٹنا شروع ہوگی جب اس کا اسٹرکچر کمزور ہو جائے گا, پھر 15, 14, 13 مرحلہ وار یہ جو ہے وہ گراؤنڈ پہ آ کے اس کو زیرو کیا جائے گا. کمشنر کراچی اور ضلع انتظامیہ یہ کہتی ہے کہ 50 دن میں اس بلڈنگ کو زیرو کر دیا جائے گا, اس کو مکمل مسمار کر دیا جائے گا. ہم نے دیکھا کہ کل یہاں پہ ضلع انتظامیہ اس کی جانب سے جو کراچی انتظامیہ ہے یہاں دفعہ 144 کا نفاذ کیا گیا ہے. جمعے کو یہاں پر متاثرین نے احتجاج کیا تھا کیونکہ یہاں پہ جو انہوں نے
अपनी जमा पूंजी लगाई थी, जब उन्होंने उसको टूटते हुए देखा तो यहाँ पर वो आए, एहतजाज हुआ, आबाद के भी लोग यहाँ पर मौजूद थे और हमने देखा कि फिर पुलिस ने उन जो निहत्थे और पुरअमन एहतजाज करने वाले शहरी उन पे अटैक किया। जी वो हम दिखा भी रहे हैं साथ साथ स्क्रीन पे। लेकिन राफे ये बताइए कि उसके बाद अब दफा 144 लग गई है तो आज यहाँ पे कोई इर्द गिर्द आपने इससे करीब जमघट्टा नहीं देखा, लोग ये तो भी वक्त लगेगा ना इसको तोड़ते तोड़ते, तो फिर कितने अरसे तक ये दफा 144 रहेगी? देखिए मारिया, ये टैक्टिक्स हैं इंतजामिया की जानिब से ताकि यहाँ पे कोई जमा ना हो सके, ताकि जुम्मे वाली सूरत हाल यहाँ पे दोबारा पैदा ना हो सके। यहाँ पे पुलिस और रेंजर्स जो है वो कॉर्डन ऑफ किया हुआ है, यहाँ पर जो बिल्डिंग है उसके साथ एक नेट की जाली लगाई हुई है और शारे फैसल जहाँ पे हम मौजूद हैं यहाँ से शारे कादीन जाने वाले रोड को मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। 4 लोगों से ज़्यादा यहाँ पर लोग खड़े नहीं हो सकते हैं और यही वजह है कि कमिश्नर ने ये भी ऑर्डर दिए हैं कि अगर कोई भी यहाँ पर मौजूद होता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। तो एक तरह की टैक्टिस है, ये 50 या दिन लगे या 60 दिन लगे तो यहाँ पे दफा 144 जो है वो नाफिज रहेगी। अब हम बात करते हैं कि असल में मसला ये है मारिया कि यहाँ पे लीज का मसला था, नक्शे का मसला था। कराची में 17 लैंड कंट्रोल एजेंसीज काम करती हैं और ये नस्ला टावर है, ये पीसीएचएस सोसाइटी के अंडर में आता है। पीसीएचएस सोसाइटी ने इसकी दस्तावेजात पास की और फिर एसबीसीए को भेजी। एसबीसीए में मास्टर प्लान होता है, टाउन प्लानिंग होता है, एसबीसीए के अफसर होते हैं, वो यहाँ पर आए होंगे, उन्होंने सर्वे किया होगा। पीसीएचएस सोसाइटी के जो अफसरान हैं उन्होंने यहाँ पर सर्वे किया होगा, तभी उन्होंने इसकी लीज की इजाजत दी, तभी नक्शे पास हुए। तब उनको ये नहीं पता था कि ये नाले पे कायम है या ये पार्किंग पे कायम है, तो फिर एनओसी क्यों दी गई? यही बात जो है वो आबाद के चेयरमैन ने भी की। आबाद जो जितने भी चैम्बर हैं, कराची चैम्बर है, फेडरेशन है, बिजनेस कम्युनिटी है, उन्होंने यही कहा कि एक इदारा बना दिया जाए जो ये एनओसी दे सके, जो नक्शे पास कर सके। और यहाँ पे ये होता ये है कि बिल्डिंग तामीर कर दी जाती है और 2 साल बाद 5 साल बाद और ऐसी तो बहुत सारी बिल्डिंग्स होंगी। मेरा ख्याल अब कराची में जो लोग भी फ्लैट ओनर होंगे अब वो परेशान होंगे इस वक्त। मेरा वो भी अपने ऑथेंटिकेशंस कराना चाह रहे होंगे कि भाई कहीं हमारे साथ भी ऐसा नहीं कि जो फ्लैट लेगा अगर उसने पेपर्स देखे हुए हैं तो फिर उसके बावजूद अगर वो बिल्डिंग गिरने के इम्कानात होते हैं जैसे कि हो रहा है इस केस में, तो फिर ये तो बड़ी एक अनसर्टेनिटी होगी इस वक्त प्रॉपर्टी मार्केट में। देखें मारिया, बिल्कुल जो कराची में हाउसिंग जो कंस्ट्रक्शन जो इस वक्त मामलात हैं वो एक बार बिल्कुल ठप होकर रह गए हैं। जो लोग हैं जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट की है वो डर रहे हैं कि आखिरकार जहां हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो ज़मीन वाकई लीज शुदा है, क्या वो ठीक है, क्या वो चाइना कटिंग पे तो नहीं है। और हमने ये भी अंदाज़ा लगाया है कि जो यहाँ पे पोर्शंस हैं, जो यहाँ पे दीगर जो इस वक्त कंस्ट्रक्शन हो रही है वहाँ पे लोग अब इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। आबाद के चेयरमैन मोहसिन शकानी ने खुद कहा कि हमने काम बंद कर दिया है। आबाद के तहत कराची में और जो सिंध में वो 300 से ज़ायद प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो कि एक प्रोजेक्ट तकरीबन बताया गया कि 3 अरब रुपए का है। तो आप देखें कराची को कितना खरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। लेकिन अब जाहिर बात है कि आवाम की जो जमा पूंजी जब वो मुतासिर होगी तो इस तरफ जो है वो लोग भी टेरिफाइंग सिचुएशन। बहुत शुक्रिया राफ फारूकी, हमें एक ओवरऑल सूरत हाल बता रहे थे कराची की जो प्रॉपर्टी मार्केट है और नस्ला टावर से जुड़े मुख्तलिफ एस्पेक्ट उस पर बात कर रहे थे। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे। पाकिस्तान की जो भी अथॉरिटीज हैं जो स्पोर्ट्स के मामला देखती हैं कोई सबक नहीं सीखा। बार बार कहते हैं कि भाई स्पोर्ट्समैन को जिस तरह की सपोर्ट की जरूरत है वो फंड्स, वो पैसे, वो इन्वेस्टमेंट की जानी चाहिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे अपने जो बॉक्सर्स की जिन्होंने नाम तो रोशन किया लेकिन किन हालात में वो यहां तक पहुंचे हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे अपने स्पोर्ट्समैन की, उन बॉक्सर्स की जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स में। सबसे पहले बात करेंगे मोहम्मद वसीम की। पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद वसीम ने WBC चैंपियनशिप में सिल्वर टाइटल जीत लिया है। दुबई में होने वाली ये जो मुकाबला था मोहम्मद वसीम का मुकाबला, इसमें कोलंबिया के बॉक्सर से था जिसमें 12 राउंड्स पर मुश्तमिल फाइट के बाद जूरी ने मोहम्मद वसीम को फातेह करार दिया। उन्होंने एजाज दूसरी बार अपने नाम किया है जबकि मजमूई तौर पर ये उनके करियर का 12वां टाइटल है। इस जीत के बाद मोहम्मद वसीम ने WBA और WBC वर्ल्ड के मुकाबलों के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। सो शाबाश मोहम्मद वसीम, इसी तरीके से पाकिस्तान का नाम आप रोशन करते रहिए। जो दूसरे बॉक्सर हैं इनकी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। निसार अहमद साहब, इनकी स्टोरी ये है जी कि ये निसार अहमद कराची के होटल में पराठे बनाने का काम करते हैं और इनके पास इस इवेंट में शिरकत के लिए पैसे नहीं थे। जब बहुत ज़्यादा मामला ये सोशल मीडिया पे उठा उसके बाद उनको हुकूमती तावन भी मिला, लोगों की सपोर्ट भी मिली और उन्होंने कांसी का तमगा जीता है मॉस्को में होने वाली इंटरनेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में।
कई बार हम कहते हैं कि स्पोर्ट्समैन का साथ को ताउन कीजिए, उन्हें फंड कीजिए, पैसे लगाइए, ये पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज है। अभी ओलंपिक्स के बाद ढेरों प्रोग्राम हुए, कई दफा तवज्जो दिलाई गई, लेकिन सूरत हाल यही है। हमारे स्पोर्ट्समैन जिस तरीके से कम्पीट कर रहे हैं इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में, अपने टैलेंट पे जीत रहे हैं, इट्स नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए, खुदाफिज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।